बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उस आदमी ने मेरा हाथ थाम रखा था। हम लोग एक होटल की तरफ जा रहे थे। ये होटल कौन सा था मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने इसे कहा कि हमें यहाँ पे नहीं जाना। इसने कहा कि अब रात होने वाली है और कहाँ जाएंगे, यहीं पर रुकना पड़ेगा और फिर वो ज़रूरी काम भी तो करना है। मैंने कहा कि मुझे वो ज़रूरी काम नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। इसने कहा कि पागल, डरने की क्या बात है, इसके बाद हमारी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हम लोग होटल के अंदर चले गए। इसने मुझे कहा कि तुम मुंह धो के फ्रेश हो जाओ और उसके बाद जैसे ही इसने वो चीज़ उठाई तो मैं हैरान रह गई। मेरा नाम नाज है। मैं अपने मोहल्ले के एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। इसका नाम रज़ा था। हम लोग एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, पर ये भी जानते थे कि हमारी शादी एक दूसरे वाले बहुत ऊंची ज़ात से थे और हम लोग मोची थे, यानी कि जूते बनाने का ख़ानदानी काम करते थे और हम लोग बहुत गरीब भी थे। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जब रज़ा ने मुझे देखा तो उसे मुझसे मोहब्बत हो गई और रज़ा खुद भी खूबसूरत था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी मर्द को होना चाहिए। हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और बिलाखिर हम इस बात पर आ ही गए कि हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, यानी हम शादी करना चाहते थे। घर वालों को बताते तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता, दोनों घरों में ही लड़ाई पड़ जाती और ऐसा ही हुआ। रज़ा ने अपने घर में बताया तो इसे ये तक कह दिया गया कि अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम्हें जायदाद से भी निकाल दिया जाएगा, तुम इसका नाम भी न लेना। एक मोची की बेटी के साथ तुम शादी करोगे? नीच जात के लोग भी नीच होते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि बात शक्लों पे ख़त्म नहीं होती, बात नस्लों पे ख़त्म होती है। एक बुरी नस्ल की औरत इस ख़ानदान में लेकर आओगे तो बच्चे भी काले पीले पैदा होंगे और सारी नस्ल ख़राब हो जाएगी। ऊपर से रज़ा अपने ख़ानदान का इकलौता बेटा था। मेरी तो 4 बहनें और भी थीं। जब मैंने अपने घर में बात की तो मुझे तो न सिर्फ बातें सुनने को मिली बल्कि मुझ पे तो हाथ भी उठाया गया। मेरे बाबा ने भी मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए और उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के नसीब में मोहब्बत नहीं होती, हमें मोहब्बत रास नहीं आती। वो कभी भी तेरे लिए रिश्ता लेकर नहीं आएगा, वो सिर्फ तुझसे खेल रहा है और टाइम पास कर रहा है। अगर वो तवज्जो से सच्ची मोहब्बत करता है तो इसे कह के अपने घर वालों के साथ आकर रिश्ते की बात करे, तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे इसके साथ ब्याह दूंगा। मेरे बाबा तो उसी हिसाब से कह रहे थे कि वो लोग अमीर थे और ज़ात के भी अच्छे थे, और अगर मेरे लिए किसी अमीर घर से रिश्ता आता और बड़ी ज़ात से आता तो बाबा क्यों शादी न करते। लेकिन इनको पता था कि वो लोग कभी भी नहीं आएंगे और ये लड़का भी मेरे साथ कभी शादी नहीं करेगा, इसलिए बाबा ने भी मुझे बुरा रद्द अमल दिया। हम लोग फ़ोन पर एक दूसरे से राब्ते में से चोरी चोरी बातें करते थे। मैंने रज़ा को बताया कि ये घर वाले तो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम रिश्ता लेकर आ जाओ तो वो रिश्ता कर देंगे। रज़ा ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम्हारी गली के पास से भी गुजरने को राज़ी नहीं हैं, तो रिश्ता लेकर कैसे आएंगे। मैंने कहा कि अब क्या तुम मुझे ये कहकर छोड़ने वाले हो कि घर वाले नहीं मान रहे। तो उसने कहा कि पागल हो गई हो, तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे सांस कैसे आएगी। मेरे दिल को तसल्ली हुई क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। रज़ा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लंबे कद का मर्द था। वो बहुत ज़िद्दी और असूलों का पक्का था। जब हमारी मोहब्बत हुई तो इसने पहले दिन से ही मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। इसने शुरू से ही बात ऐसी की थी कि जिसे वो मुझे अपनाना चाहता था। जो आपको अपनाना चाहते हैं उनकी पहली बात से ही ये महसूस हो जाता है कि वो रिश्ता बांधने के लिए ही आपसे बात कर रहे हैं, और जो आपके साथ खेल रहा होता है उसकी बातों से भी पता चल जाता है कि वो भी 8-9 साल खेलने के बाद कहता है कि हम तो अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते। मैं भी उसी ज़माने में रहती थी। हमारा ताल्लुक नीच ज़ात से था, इसीलिए लोगों ने हमें हमेशा हमारी औकात याद दिला के रखी थी। मेरे बाबा कहते थे कि ज़माने वाले कभी भी इस बात को नहीं बोलते कि आपकी ज़ात क्या है, और हम लोग तो मोची हैं ना, लोगों के जूते बनाने वाले, हमें तो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे ऐसे लगता था कि रज़ा मुझे धोखा दे देगा। कभी कभी मेरे दिल में अजीब व गरीब किस्म के वसवसे आते थे।
کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی بات پر اچانک ناراض ہو جائے گا اور میرے سے سارے تعلق ختم کر لے گا۔ میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی؟ پھر ہم دونوں نے مل کر ایک پلان بنا لیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم لوگ گھر سے بھاگ جائیں گے، لیکن ہمارا پلان اتنا سیدھا سادہ نہ تھا۔ ہمارے لیے گھر سے بھاگنا تو مشکل تھا ہی، لیکن اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا تھا وہ اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ میرے گھر میں شادی تھی اور میں دلہن کے ساتھ پارلر چلی گئی، کیونکہ ایک لڑکی تو دلہن کے ساتھ جاتی ہے۔ میری کزن کی شادی تھی۔ رضا مجھے پارلر کے باہر سے لینے کے لیے آیا۔ میں یہ کہہ کر باہر نکلی کہ میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، اور رضا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ شام ہو گئی تھی۔ اب ہم لوگوں کو کسی جگہ جانا تھا جہاں ہم بیٹھ کر وہ کام کر سکیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا۔ اس وقت تک ہمارے دونوں گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ہم لوگ گھر سے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں بھاگ گئی ہوں تو انہوں نے فوراً رضا کے بارے میں ہی پتہ لگایا ہوگا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں رضا کے ساتھ ہی بھاگی ہوں۔ شاید انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کیا ہو، اور وہ شاید اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے رضا کو کہا کہ ہمیں یوں ہوٹل میں نہیں جانا چاہیے۔ اس نے کہا تو پھر کیا سڑک پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اور ہم کون سا ہوٹل میں کسی اور کام سے جا رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آرام کریں گے۔ اب کیا ایسے سڑک پہ کھڑے رہیں اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں آگے تلاش کر لیا تو اور بھی بڑا واویلا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے ہوٹل میں کمرہ لیا۔ یوں ہوٹل میں کمرہ دیتے تو نہیں ہیں، وہ بھی اکیلے لڑکے اور لڑکی کو، لیکن یہ ہوٹل شاید تھا ہی ایسا، اور وہ بھی رضا کے دوست کا تھا، اسی لیے ہمیں وہاں پہ کمرہ مل گیا۔ ہم کمرے کے اندر چلے گئے۔ مجھے رضا نے کہا کہ تم منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ میں باہر آ کر بیٹھی تو رضا نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اور اب دیکھو ہم اپنے گھر والوں کو فون کریں گے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بدنامی نہ ہو تو ہمیں اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ لوگ ہمارا نکاح کروا دیں گے تو ہم واپس آ جاتے ہیں، نہیں تو ہم چپ کر کے ہی نکاح کر لیں گے، کیونکہ ابھی مجھے وہاں سے نکلے ہوئے صرف 4 ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ ابھی یہ بات رشتہ داروں اور دوستوں میں نہیں پھیلی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا پلان تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو فون کر کے ان کو ایک آخری موقع دیں گے کہ اگر ان کو اپنی عزت بچانی ہے تو ہماری بات مان لیں، نہیں تو ہم تو ویسے بھی بھاگ ہی گئے ہیں تو شادی بھی کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بابا کو فون کیا، کیونکہ میرے بابا نے زیادہ غصہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اگر لڑکا رشتہ لے کر آتا ہے تو ہم نکاح کروا دیں گے۔ جیسے ہی میں نے فون کیا میرے بابا نے فوراً کہا کہ کہاں ہے تو، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ بڑے پریشان تھے۔ میں نے کہا کہ میں اسی لڑکے کے ساتھ ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی ہے اور نہ ہی ہم نے نکاح کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ رضا کے گھر والوں کے پاس جائیں اور پھر ہم نے آپ دونوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میرے بابا نے مجھے خوب باتیں سنائی اور کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، کیا تماشا ہے، تو واپس آ جا نہیں تو ہم تیرے سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ بابا ایک دفعہ بات تو مان لیں۔ میرے بابا وہاں چلے گئے تو پھر رضا نے اپنے بابا کو فون کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر ہم لوگ واپس آتے ہیں تو اسی شرط پہ آئیں گے کہ آپ لوگ ہماری شادی کروا دیں، اور اگر آپ لوگوں نے شادی نہ کروائی تو ہم لوگ بھاگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے شادی بھی کر ہی لیں گے، لیکن آپ لوگوں کو آپ کی عزت بچانے کے لیے آخری موقع دے رہے ہیں۔ رضا کی ماں بڑی غصے والی تھی، وہی تھی جس کو اس سارے مسئلے سے بڑی پریشانی تھی۔ وہ لوگ چپ ہو گئے۔ اسپیکر پر موبائل تھا، ان کی طرف سے کوئی آواز ہی نہ آ رہی تھی۔ رضا نے میری طرف نہیں دے رہے۔ میں نے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ میرے بابا بھی وہیں پر موجود تھے۔ وہ لوگ آپس میں بھی یہی باتیں کرنے لگے کہ بس ان کا نکاح کروا دیتے ہیں، نہیں تو یہ دونوں ہمارا منہ کالا کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ میں نے رضا کو کہا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، وہ اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ تو رضا نے کہا کہ اور کیا نہیں مانتے، ہم لوگ گھر سے بھاگ کر یہاں بیٹھے ہیں، ایسے میں وہ کیا کہتے کہ 2-3 دنوں میں سوچ کے بتائیں گے؟ ارے پگلی، وہ لوگ مان گئے ہیں، اب ہماری شادی ہوگی اور وہ بھی ہمارے ماں باپ کے سامنے ان کی موجودگی میں، ہمیں بھاگنا بھی نہیں پڑے گا اور میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ایسے گھر میں پھر میری عزت نہیں ہوگی اور تمہیں میرا خیال کرنا ہوگا۔
اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، بہت زیادہ، تم فکر نہ کرو، میں بہت خیال رکھوں گا، بہت زیادہ، تم فکر نہ کرو۔ مجھے رضا پہ پورا بھروسہ تھا، کیونکہ اگر وہ محبت میں جھوٹا ہوتا تو وہ مجھے یہاں تک بھی نہ لاتا اور اسی طرح سے یہ سب کچھ ہینڈل نہ کر رہا ہوتا۔ وہ محبت میں جھوٹا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جہاں ایک جھوٹ ہوتا ہے وہاں اور بھی جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن جہاں ایک بھی جھوٹ نہیں ہوتا وہاں صرف سچائی ہوتی ہے۔ میں نے رضا پہ بھروسہ کیا تھا، میرے ماں باپ بھی مان گئے تھے اور ہم لوگ واپس چلے گئے۔ ان لوگوں نے ہم سے ایسی ویسی کوئی بات نہ کی اور ایک ہفتے کے اندر ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ ہماری شادی اسی طرح ہوئی کہ جیسے دونوں کی رضامندی سے ہو رہی ہے۔ میرے ماں باپ کو تو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تھی اور نہ ہی یہ کہنا تھا کہ کہاں شادی کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، لیکن رضا کے ماں باپ کو بہت ہی زیادہ تنقید برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا، لیکن سب یہی کہہ رہے تھے کہ موچی کی بیٹی سے شادی کروا رہے ہیں اور موچیوں سے رشتہ لیا ہے۔ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ جبکہ میرے ماں باپ کو تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے گھر کا رشتہ کیسے مل گیا، بڑی اچھی قسمت ہے آپ کی بیٹی کی، بہت اچھا کیا آپ نے جو اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں کروا رہے ہیں اور اتنی اچھی نسل میں بھی، یہ وہاں پر خوش رہے گی۔ عجیب سے ہی معاملات تھے۔ میں نے رضا کو کہا کہ تمہارے گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہوگی، تمہیں میرا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم بار بار ایسی باتیں کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس پہ بھروسہ تو تھا، لیکن میں بہت ڈرتی تھی اور پریشان رہتی تھی کہ اچانک سے وہ بدل نہ جائے، زمانے کے دباؤ میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ مرد زمانے کے دباؤ میں جلدی آ جاتا ہے۔ پر وہ کہتا تھا کہ تم مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ ہماری شادی سے پہلے میری نندیں بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے رہی تھی جیسے سب کچھ بڑے نارمل طریقے سے ہو رہا ہے۔ جب نارمل نہیں تھا تو ہم لوگ گھر سے بھاگ گئے۔ ہم نے ان کو دھمکی لگائی، ہم تو ان کے سینے پہ مونگ ڈل رہے تھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی نارمل طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ میرے ماں باپ تو پھر بھی خوش ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس بیٹی، ایسے سسرال میں جا رہی ہو کہ ان کے سینے پہ پیر رکھا ہے تم نے، تم عقل مندی سے رہنا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ میرا شوہر ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ میں رخصت ہو کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضا بھی وہاں نہیں آیا تھا کمرے میں۔ سارا سامان وہی تھا جو رضا کے کمرے کا تھا، کیونکہ میرے باپ کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ وہ مجھے سامان دے سکے۔ رضا نے کہا تھا کہ میں خود تمہارے لیے سب کچھ بنا لوں گا، ایک دفعہ ہماری شادی ہو جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، تھوڑی ہی دیر کے بعد میری ساس وہاں پہ آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم اس گھر کی بہو ہو، اس گھر کو تم نے سنبھالنا ہے۔ وہ اس طرح سے بات وغیرہ کر رہی تھی، ابھی میری ساس کمرے میں ہی تھی کہ رضا بھی وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ بہو سے باتیں ہو رہی ہیں، تو میری ساس کے چہرے پر سے اچانک مسکراہٹ اٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بہو سے کیا بات ہوگی، اس نے تو ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، ارے یہ تو چلتی پھرتی بدنامی کی پوٹلی ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس کا چینل اچانک سے بدل کیسے گیا۔ ابھی تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم اس گھر کی بہو ہو، تم نے سب کچھ سنبھالنا ہے اور اس گھر کو اپنا سمجھنا ہے، سب کو باندھ کے رکھنا ہے اور ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہوں گی اور میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اور اچانک سے جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے تو رونا شروع کر دیا، دہائیاں دینی شروع کر دی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں، کس قسم کے الفاظ سے نواز رہی ہیں اس کو، ایک دن کی دلہن ہے، کیا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی تو شرم نہ آئی کہ ایک دن کی دلہن ہے، لیکن دیکھو ہماری قسمت کتنی بری ہے کہ اس کی کرتوتیں پہلے ہی دن ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ تمہاری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، اور جب تمہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کیا کرتی ہے تو تم بھی اس کو فوراً اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے رضا کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے انجانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں، کیا کیا میری بیوی نے؟ میری ساس نے کہا کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے، اس نے بد کرداریاں کی ہیں، ایک نہیں 1000 بار۔
یہ تو اس لیول کی بدکردار ہے کہ اس کو تو اس وقت اس گھر میں بھی موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تو ہمارے سارے گھر کو پلیت کر دیا ہے۔ میں حیران تھی کہ میری ساس میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اتنے اونچے اونچے تیز و ہوا میں کس طرح چلا سکتی تھی۔ میرا شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر نہ میں سر ہلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ امی آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میری ساس نے کہا کہ ثبوت دکھانے کے لیے ہی تو میں اس وقت یہاں پہ آئی ہوں، جبکہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ تم گھر کو سنبھالنا اور مجھے لیکچر دینے کے لیے آئی تھی۔ میری ساس نے اپنے پرس میں سے کچھ تصویریں نکالی اور میرے شوہر کو دکھانی شروع کر دی۔ ان تصویروں کو شاید فوٹو شاپ کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ میری ساس یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں غلط ویب سائٹ کے لیے نازیبا ویڈیوز بنانے والی ایک بدکردار لڑکی ہوں۔ وہ تصویریں یہی ظاہر کر رہی تھیں، اور میں نے جب اپنی شکل دیکھی تو سمجھ گئی کہ میری شکل ان تصویروں سے لی گئی ہے جو میری نند نے میرے ساتھ اتاری تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرے ساتھ اتنی خوش ہو کر کیوں تصویریں بنا رہی تھی، کیونکہ دراصل وہ ان تصویروں کو فوٹو شاپ کروا کے مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے شاید یہ پلان بنایا تھا کہ ایک دفعہ ان کو واپس آنے دو، ہم لڑکی کو ہی اتنا بدنام ثابت کر دیں گے کہ یہ خود ہی اس کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا بیٹا تو لڑکی کے لیے پاگل ہو گیا ہے اور گھر سے بھاگ گیا ہے اور ہمیں فون کر کے دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ کوئی بھی یہ سب برداشت نہیں کرتا۔ میرے شوہر نے میری ساس کے ہاتھوں سے وہ تصویریں لے لیں اور ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی کانچ کا شیشہ تھا جو ٹوٹ کر اس کے سارے وجود کو لگ گیا ہے، اور وہ ہماری محبت تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں رضا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان کا پلان ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رضا نے کہا کہ امی آپ ذرا باہر جائیں، میں اس سے نمٹتا ہوں، میں ذرا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ میری ساس وہاں سے چپ چاپ باہر چلی گئی اور جاتے جاتے مجھے شیطانی مسکراہٹ دے گئی۔ میرا دل تو کیا کہ میں رضا سے کہوں کہ دیکھو تمہاری ماں ہنس رہی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ان کا پلان ہے، پر تب تک وہ جا چکی تھی۔ میرے شوہر نے دروازہ بند کر دیا اور تصویریں لیے میری طرف پلٹا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ کیا ہے تم نے، یہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ باہر میری ساس اور نند خوش ہو رہی تھی اور میرے سسر بھی، کیونکہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ مجھے میری ساس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ یہ لڑکی بھی کتنی بے وقوف ہے، ہم سے ٹکرانے چلی تھی، ہم سب نے مل کر اس کو زیر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے سے ایسے نکلی کہ جیسے میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں باہر، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن اصل میں تو وہ بہت خوش تھی۔ وہاں پہ رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، دلہن باہر کیوں آ گئی ہے؟ رشتہ داروں کو تو اصل بات کا پتہ ہی نہ تھا، تو رشتہ داروں کے سامنے میری ساس بھی میرے ساتھ بڑی اچھی بننے لگی، کہنے لگی کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میرے بیٹے نے اس کو طلاق دے دی۔ جب یہ بات باقی رشتہ داروں نے سنی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ رضا نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا، اتنی پیاری لڑکی کو طلاق کیوں دے دی، اس نے آخر ایسا بھی کیا کیا ہے؟ میری ساس نے کہا یہ تو میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن اگر کسی لڑکی کو پہلی ہی رات طلاق ہو جائے تو بات کوئی چھوٹی تو نہیں ہوتی ہے۔ مہمانوں نے کہا لیکن یہ لڑکی تو بڑی شریف لگتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بری طرح سے رو رہی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ سب میرے آس پاس کھڑے ہو کے تبصرے کر رہے تھے۔ رضا نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، میں نے کیا کرنا تھا، کہاں جانا تھا، سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ رضا اپنے کمرے میں تھا اور اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کو بھی اندر سے لاک لگا لیا تھا اور کسی کو اندر بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ ایک عورت میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی، وہ اچھی لگتی تھی جو میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بیچاری لڑکی کو پہلی ہی رات طلاق ہو گئی ہے، کیا بات ہوگی؟
اس پر میری ساس بار بار کہہ رہی تھی کہ کچھ کیا ہوگا تبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک عورت نے ان کو بھی ڈانٹ دیا اور کہا کہ کیا کیا ہوگا اس بیچاری نے، ہمارے سامنے تو اندر گئی ہے، اور اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو بھی رضا کو اتنی جلدی طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، پہلے پتہ تو کرنا چاہیے تھا۔ کہتا ہے کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو۔ آپ نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے کہ اس نے اتنی جلدی نتیجہ نکال لیا؟ شاید اس عورت کا میری ساس کے ساتھ کچھ معاملہ تھا، تبھی وہ ان کے خلاف بول رہی تھی۔ اسی نے کہا کہ اب یہ کیا ساری رات یہاں بیٹھی رہے گی؟ اس کے گھر والوں کو رات کے ٹائم فون نہیں کرنا، پتہ نہیں بیچاروں پر کیا گزرے گی۔ رات گزر جانے دو، صبح بتا دیں گے۔ آپ اس کو دوسرے کمرے میں لے جائیں اور اسے کہیں کہ وہاں جا کر سو جائے۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی کہ یہیں پہ پڑی رہو، صبح تمہارے ماں باپ کو بلا دیں گے، وہ تمہیں آ کے لے جائیں گے۔ چلی تھی ہم سے پنگا لینے۔ ارے میرا بیٹا میری بات مانتا ہے، میں جو کہہ دوں وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ اسے تو میں نے احتیاطاً ثبوت دکھا دیا تھا، اگر میں صرف اسے منہ سے بھی کہہ دیتی کہ تم بد کردار ہو تو وہ تمہیں اگلے ہی دن طلاق دے دیتا۔ میں چپ چاپ یہ سب کچھ سن رہی تھی، کیونکہ یہی سب کچھ تو ہوا تھا۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹ گئی کہ اچانک سے مجھے کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس ہوا۔ میں زور سے چیخ مارنے لگی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب میں نے لائٹ آن کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رضا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ ہی تو میرا کام ہے۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا اور اگلے ہی پل ہم دونوں ہنسنے لگے، لیکن ہنستے ہنستے میں نے رونا شروع کر دیا۔ رضا نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں اور بہن نے اور باپ نے مل کے کیا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ تصویریں نقلی ہیں جن کو فوٹو شاپ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے مجھ پہ بھروسہ تھا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور اس کا بھروسہ بھی سچا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو باہر بھیج کے دروازہ بند کیا تو اس نے یہ پلان بنا لیا کہ ہم سب کے سامنے اسی طرح پیش آئیں گے اور پھر اس کے بعد ایک ہو جائیں گے، تاکہ ان کے دل میں جو آخری ملال ہے وہ بھی نکل جائے کہ میں تمہارے خلاف کوئی غلط بات سن سکتا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ابھی مجھے بابا ملے تھے اور بابا نے مجھے بھی یہی کہا ہے کہ اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو اور تمہاری شادی میں اپنی بھتیجی کے ساتھ کرواؤں گا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کی بھتیجی نے اتنے جوڑے نہیں بنوائے ہوں گے کہ جتنے بوائے فرینڈ بنائے ہیں، لیکن اپنے گھر کی بچی ہے تو اس کو صحیح ثابت کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، اور تمہیں میں باہر سے لایا ہوں تو کیسے یہ ایک رات میں تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ رضا کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ ڈرامہ اسی لیے کیا ہے تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ اب میں تمہیں یہاں نہیں رکھنے والا، ہم لوگ اس گھر سے چلے جائیں گے۔ سوچا تھا کہ پسند کی شادی کر لی ہے، لیکن تمہیں اسی گھر میں رکھوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور ساتھ رہیں گے۔ ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا ہے۔ صبح ہوئی تو ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ سب مہمان بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو اس کو طلاق دے دی ہے۔ میرے ماں باپ بھی آ چکے تھے، میں نے ان کو فون کر کے بلایا تھا۔ تب رضا نے سب کے سامنے یہ بات کی اور اپنے ماں باپ کا پول سب کے سامنے کھول دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، پہلی ہی رات غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ میری بیوی پر الزام لگایا گیا، سامان تو ہمارا کوئی تھا نہیں، شادی ہماری ہو چکی ہے، اب میں اپنی بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سب کو دور سے سلام ہے۔ یہ سب ڈرامہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ صبح تک آپ لوگ بھی یہاں پہ موجود رہیں اور آپ سب کے سامنے میں یہ بات کر سکوں، تاکہ بعد میں خاندان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رضا نے نیچ ذات کی عورت سے شادی کی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی اور اپنے ماں باپ سے اس کو دور کر دیا۔ اب آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ کیا ایسے ماں باپ کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں جو اپنی ہی اولاد کا گھر برباد کرنا چاہیں اور کسی کی بچی پر ایسا گندا الزام لگائیں؟ اگر یہ الزام ان کی بیٹی پر کسی نے لگایا ہوتا تب کیا یہ برداشت کرتے؟ رضا کے ماں باپ خاموش تھے، وہ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ان کی خاندان کے سامنے ہی ان کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ رضا نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ماں باپ کو بھی ساتھ لیا اور وہ میرے گھر آ گیا۔ 1-2 دن وہاں رہنے کے بعد اس نے کرائے پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر سامان بھی ڈالنے لگا۔ ہماری زندگی شروع میں مشکل تھی،
سب کچھ بالکل ٹھیک تو نہیں تھا، ہمیں کافی کچھ برداشت کرنا پڑا۔ رضا کو بہت کام کرنا پڑا اور مجھے بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کو ہم نے سجا لیا۔ میرے ماں باپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ رضا کہتا ہے کہ ذاتوں پاتوں میں کچھ نہیں رہا۔ اگر ایک انسان برا ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس ذات کا ہے، وہ ہمیشہ برا ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی اچھا ہے تو تب بھی اس بات سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اس کی ذات کی وجہ سے ہے یا نہیں، بلکہ یہ تو اس کی اپنی اچھائی ہے۔ ہماری زندگی اچھی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ رضا کے ماں باپ ہمارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے اور انٹرفیئر بھی نہیں کرتے، کریں بھی تو کس منہ سے کریں۔ میرے ماں باپ کا آنا جانا رہتا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی دنیا بسا لی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔